प्रोग्राम आज खावर नईम हाशमी के साथ वक्फे के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ कानूनदान राजा अब्दुल रहमान साहब। इनसे बहुत बातें करेंगे। पाकिस्तान में जेलों में क्या होता है, थानों में क्या होता है, अकूबत खानों में क्या होता है, पुलिस के सिपाहियों तक ने, कांस्टेबल्स तक ने अकूबत खाने बनाए हुए हैं। मकान जो है गुंजान आबादियों में किराए पे घर लिए हुए हैं और वहाँ पर बेगुनाह लोग बांध दिए जाते हैं, उनको भूखा रखा जाता है, उनको चार पहियों से जकड़ दिया जाता है, उनके वर्षा से भारी मुआवजे तलब किए जाते हैं। ये सारी बातें ये भी राजा साहब भी बताएंगे, कुछ तजुर्बात मैं भी आपको सामने बयान करूंगा। इससे पहले कि मैं राजा साहब से एक सवाल करूं, नैब के हवाले से मैंने सवाल करना है। मैं आपको 2 दिन पहले का एक वाक़या बताता हूं कि एक बच्चे को राह चलते हुए लोगों ने बिला वजह रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया और उस बच्चे के जिस्म पर बेशुमार चोटें आईं और सर से और जिस्म के दूसरे जो उसके हिस्से थे खून बहना शुरू हो गया। उस बच्चे ने जब मुझसे रब्ता किया मदद के लिए तो मैंने उसे थाने का रास्ता दिखाया। मैंने कहा तुम इसी हालत में थाने चले जाओ और जाके बताओ कि तुम्हारे साथ क्या वाकया हुआ है। नाजरीन, वो बच्चा थाने पहुंचता है। मुल्ज़मान की तलाश की बजाय, उसकी शिकायत सुनने की बजाय उस बच्चे को पूरी रात थाने में रखा जाता है और सुबह उससे मुतालबा किया जाता है कि जान छुड़ानी है तो किसी को कहो इतने पैसे देकर जाए। ये अभी 2 दिन पहले का हुआ। बिल्कुल सही। राजा साहब, ये बताइए कि नैब ने हाई प्रोफाइल जो उनके केसेस होते हैं, मुकदमात होते हैं, उनमें आज फैसला के अखबारात में छपा है कि उनमें सीनियर वकला की खिदमात लेने का फैसला किया गया है। जी हाँ। तो क्या नैब के पास पहले सीनियर वकला नहीं होते या वकला जूनियर या किसी भी सतह के वकला मौजूद होते हैं, या नैब जो है पहले माजी में वकला के बगैर इंडिपेंडेंट काम करती रही है, जो अब फैसला किया गया है कि सीनियर वकला की खिदमात हासिल की जाए? ये खावर नईम हाशमी साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये इशू पहली दफ़ा नहीं उठा। ये पहले अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस, वहाँ एक पूरी टीम होती है जिस तरह के नैब के अफसरान की टीम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि अगर प्राइवेट अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे हुकूमत ने प्राइवेट काउंसिल करना है तो अटॉर्नी जनरल को लिख के देना पड़ेगा कि उस कानून से वो वाकिफ नहीं है। इसी तरह एडवोकेट जनरल ऑफिस में भी, यानी प्राइवेट लॉयर्स को का दरवाजे बंद कर दिए। अब वहाँ प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल और प्रोसिक्यूटर्स, ए टीम ऑफ पीपल जिनको मंथली सैलरी गवर्नमेंट देती है, अगर उसके अलावा भारी रकूम पे प्राइवेट लॉयर्स जो है उनको अंगेज करना है, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की ये नफी है। दिस इज वायलेटिव टू दैट लॉ। मैं वैसे ज़ाती तौर पे इस हक में हूँ कि बजाय इसके कि आप लॉयर्स अंगेज करें, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास टीम है आपको उन पे एतमाद नहीं है। इस तरह से हुआ कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम अटॉर्नी जनरल थे। ये बात तो सामने आई है कि नैब के जो अफसरान हैं जो तफ्तीश करते हैं, जो मुकदमात जो हैं वो अदालतों तक पहुंचाते हैं, वो आज खुद गैर तरबियत याफ्ता हैं और उनके पास वो नहीं है, इल्मियत नहीं है, वो काबिलियत नहीं है कि वो केसेस जो है वो उसकी जो है वो तहकीकात जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकें। ये बात तो अब सामने आई है। फखरुद्दीन जी इब्राहिम वॉज दी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर थी, कोई लॉयर अंगेज किया किसी केस में तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया।
فخرو بھائی نے استعفیٰ دے دیا، اس کو بڑا منایا گیا کہ آپ واپس آ جاؤ، نہ استعفیٰ جو ہے وڈرا۔ انہوں نے کہا اب گورنمنٹ آف پاکستان کو چونکہ مجھ پہ اعتماد نہیں رہا، پرائیویٹ کونسل انگیج کر لیا ہے، نو وے، آئی ایم نو مور اٹارنی جنرل فار پاکستان۔ تو یہ مطلب ایک پورے سسٹم کو انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو اپنے سسٹم کو انہوں نے، یہ ان کی طرف سے اقبالی بیان ہے کہ ہم نااہل ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ یہ سارے سسٹم کو کنٹینیو کر سکیں۔ کرنا ان کو یہ چاہیے کہ آپ انگیج کرنے کی بجائے ایسے لوگوں کو جو نیب لاز کو سمجھتے ہیں، دے آر پیپل آف انٹیگریٹی، جو کہ جن پہ کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، ان کو آپ اپنے ساتھ کریں، امپلائی کریں، ان کو آپ سیلری دیں۔ پرماننٹ سیٹ اپ جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اگر پرماننٹ سیٹ اپ نہیں آپ کریں گے اور اس طرح کی باتوں سے پھر ادارے کا جو ہے وہ احترام جو ہے وہ سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ مطلب نیب کو آپ سمجھتے ہیں کہ سینئر وکلا کی خدمات نہیں لینی چاہیے، اس کا دائرہ کار یہ نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کہتی، میں نہیں کہتا، میں تو وکیل ہوں، ہمیں انگیج کرے، سینئر لوگوں کو انگیج کرے، فیسیں دیں گے، وہ تو لاکھوں میں کروڑوں میں اب فیسیں چلی گئی ہوئی ہیں، وہ فائدہ ہی ہے وکیل کا۔ اور ہاں میں وکیل کے فائدے کی بات تو آپ سے پوچھی نہیں ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں، ٹیکنیکلی ہوں، وہ یہی کہہ رہے ہیں، ملزم کو نہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹ سینئر وکیلوں کو انگیج کریں گے تاکہ سزائیں دلوائی جا سکیں، کیس مضبوط ہو۔ سینئر وکلا کو انگیج کرنا عین انصاف ہوگا یا نہیں، یہ میرا سوال ہے۔ نہیں، ظاہر ہے جب کوئی شخص جو ہے جس سبجیکٹ پہ اس کی کمانڈ ہے تو آپ جس طرح ڈاکٹر ہے، ایک طرف اٹارنی جنرل آئے گا، ایک طرف نیب ہوگا، ایک طرف نیب کے وکلا ہوں گے، اور وہ جو نیب کے شکنجے میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، سر ان کی رکھوالی کون کرے گا اور ان کی وکالت کون کرے گا؟ میجورٹی تو بھی پولیٹیکل کیسز میں بڑے ٹھیک وکیل ہیں ان کے۔ ہاں، یہ عام آدمی کی بات کرتا ہوں، عام کوئی بے گناہ، میں کوئی نواز شریف زرداری کی بات نہیں کر رہا۔ کوئی کلرک پھنسا ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، کوئی ایل ڈی اے کا کوئی ہیڈ کلرک پھنسا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ وہاں ان کے آفس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے جرائم میں ملوث لوگ بھی جو ہیں وہ وہاں پر پڑے ہوئے دیکھے گئے ہیں، جن لوگوں نے وہاں پر لے جائے گئے ہیں، جیسے کامران مجاہد صاحب گئے تھے تو انہوں نے آگے بتایا تھا کہ وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس اپنی وکالت کے لیے پیسے نہیں ہیں یا جن کی سنوائی جو ہے وہ نہیں ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے ذاتی ایکسپیرنس ہوا، ایک کیس میں میں انگیج ہوا، میں نے دیکھا اس میں ملزمان کی لسٹ میں 2-3 بھائی جو تھے وہ ملزم تھے۔ ایک بھائی کے خلاف موٹی موٹی فائلیں جو ہے، ایک ورڈ بھی، ایک سینٹنس بھی اس کے خلاف نہیں تھا کہ کیوں اس کو ملوث کیا گیا ہے۔ پیش ہوا میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں اور میں نے گزارش کی، میں نے کہا جی یہ جو ملزم ہے اس کا کیا رول ہے اور کیا اس نے کیا، یہ مجھے بتا سکتے ہیں نیب احکام جو ہیں یا پروسیکیوٹر؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور جج صاحب نے فرمایا تو پھر آپ ہائی کورٹ میں بیل موو کر دیں اس ملزم کی۔ میں کہا میں بیل کی بات نہیں کرتا، آپ کا اختیار ہے، آپ بیل نہیں دے سکتے، قانون کے مطابق بیل کا نیب عدالت کو اختیار نہیں ہے، آپ اس کو ڈسچارج کر سکتے ہیں، اور اس بندے کو ڈسچارج کیا انہوں نے۔ تو اس قسم کی بے شمار ناانصافیاں جو ہیں یہ چلی آ رہی ہیں۔ ناانصافیوں کا دیکھیے نا، قوم نے 2 پارٹی جو سسٹم تھا اشروں سے چل رہا تھا، ایک نون لیگ تھی، ایک پیپل پارٹی تھی، ایک کی باری آتی تھی دوسرے کی آتی تھی، ہاں جی، لوگ جو ہے وہ بڑے تنگ آئے اور لوگوں نے ایک تیسری چوائس جو ہے وہ ڈھونڈی۔ پتہ نہیں لوگوں نے ڈھونڈی یا کس نے ڈھونڈی، یہ بھی چلے سوالیہ جیسے نشان بھی ہے۔ ہم
وہ ٹھیک ہے، زبان استعمال نہیں کرتے جو ٹھیک ہے، بلاول بھٹو صاحب ہاں، کرتے درست ہے، ہیں. درست ہے. ہم انہیں ایک پاکستان کا منتخب وزیر اعظم اور منتخب حکومت کے طور پہ جی لیتے ہاں. ہیں، لیکن ہمارا گلہ یہ ہے کہ جناب آپ نے اصلاحات کا وعدہ کیا تھا، جی ہاں. نظام عدل میں اصلاحات، پولیس کے نظام میں اصلاحات اور دوسرے جو تعلیمی اصلاحات بے شمار آپ نے وعدے کیے تھے. تو یہ نظام عدل میں اور پولیس کے نظام میں اصلاحات وہ تو اس دور میں بھی نہیں ہوئی اور ابھی دور دور تک نشان بھی نہیں ہے کہ کچھ آئے گا. تو کیا یہ نہ نظام بدلے گا نہ عوام کی غلامی ختم ہوگی؟ عوام اسی طرح جو ہے محکوم رہیں گے، عوام اسی طرح ایک میل دور کھڑے ہوئے سپاہی کو دیکھ کے راستہ موڑ لیا کریں گے. نوجوان جو 3 موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوتے ہیں پولیس کا ناکہ دیکھتے ہیں تو ڈر کے مارے اپنا راستہ بدلتے ہیں، پولیس والے ان کا تعاقب کرتے ہیں، ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، وہ مر جاتے ہیں، انہیں ڈاکو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، لٹیرے ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. کیا ہم اسی نظام زندگی میں زندہ رہیں گے؟ 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی باریاں لیں. الٹیمیٹلی لوگ جو ہیں وہ فیڈ اپ ہو گئے ہوئے تھے ان پولیٹیشنز سے. وہ جو باقی جو آمریت کی باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ. تو یہاں ایک امید کی کرن، ایک روشنی ان کو نظر آئی، بالخصوص جو پوش اور ینگسٹرز، اور ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی انہوں نے پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے کہ یہ آنیسٹ آدمی ہے. یہ اٹ واز دیئر پرسیپشن. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی نہ کوئی تبدیلی لائے گا، یہ جو بات کر رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نہیں آج خود جو ان کی ذاتی شخصیت ہے تو اس میں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ آنیسٹ ہے. ہاں، ان کے ساتھی بارے جی میں ہے میجورٹی کہ حکومت نواز شریف کی اور زرداری کی چل رہی ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ آنیسٹ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں. یہ اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ یہ نااہل ہے، یہ نہیں کہتے کرپٹ ہے. وہ کچھ اور ان کی ہمشیرہ کے والے سے تو بات کر دیں، سلائی مشین وہ بھی وہ اور کر دیتے ہیں. لیکن جہاں تک اس کی آنیسٹی کا تعلق ہے، یہ جو ان کے سجن ہیں نا اپوزیشن دوسری پارٹیز، وہ بھی نہیں کہتی کہ یہ کرپٹ ہے. دیکھیے سر، میری آج کی خواہش تھی کہ آپ سے کہانیاں سنتا. آپ نے جیلوں سے لاتعداد جو قیدی چھڑوائے، ان کی آپ نے کوئی 20-30 سال پہلے مجھے 1-2 کہانیاں سنائی تھیں اور آپ نے خواہش کا آپ نے بلکہ جیل کہانی کے نام سے آپ شاید کالم بھی لکھتے رہے. ہاں 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 ہاں، گڈ میموری آپ کی، بہت میموری بہت اچھی ہے. آپ وہ کالم بھی لکھتے رہے. ایک قیدی ایک کہانی کے عنوان سے میرا چھپتا تھا، ایک قیدی ایک کہانی، ایک قیدی ایک کہانی، سچی کہانی. اس میں آپ بتایا کرتے تھے کہ یہ قیدی جو ہے اس کا جرم کیا تھا اور یہ بیچارہ کب سے جیل میں تھا اور آپ نے اس کو کیسے چھڑوایا بے گناہ آدمی کو. تو یہ جو کہانیاں تھی یہ ہم آپ سے 1-2 سننا چاہتے تھے، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا. میرا بھی آج جب میں اسٹوڈیو آیا ہوں تو میں ایک اپنے معاشرے کی داستان، ایک 70 سالہ عورت کی داستان میں اپنے ناظرین کو سنانا چاہتا تھا، جس کا جرم یہ تھا کہ اس کے بیٹے نے اپنے علاقے کے بااثر اور امیر جاگیردار کی بیٹی سے لو میرج کر لی تھی. اس 70 سالہ عورت کے ساتھ کیا گزری، اس 70 سالہ عورت کے خاوند کے ساتھ کیا گزری، اس 70 سالہ عورت کی ایک جوان بیٹی کے ساتھ کیا گزری، ہم کس معاشرے میں زندہ ہیں. ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اور یہ ہمارا بیانیہ جو ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ عبد الرحمان صاحب.